बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलक़मर टीवी और आज का ये जो प्रोग्राम है ये ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के हवाले से है और ख़वातीन का जो शोबा है उसके एक ख़वातीन के ऊपर एक ख़ास रिसर्च रखने वाले इस्लामिक स्कॉलर आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब दुजाना अमान साहिब। बहुत शुक्रिया जी आपका दुजाना साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने अलक़मर टीवी के लिए वक़्त निकाला है। तो आपने माशाल्लाह आपने जो रिसर्च के अंदर मौजू चुना हुआ है अपने बुनियाद में, ये बहुत एक इस वक्त मैं समझता हूँ माशरे के अंदर अहमियत का हामिल है। बेशक, क्योंकि ख़वातीन का तो नाज़रीन सिलसिला ऐसे है कि बहुत सारे मामलात इस वक्त ख़वातीन से मसाइल आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर देख लें, दीनदारी का पता नहीं है और दुनियावी मामलात में आए दिन कोई ना कोई सानिया रुलमा हुआ होता है। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि औरत जिसको कहा जाता है, औरत कहते हैं किसे हैं, ये सबसे पहले आप वज़ाहत फरमाएं। बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल मनान भाई। सबसे पहले मैं इस बात की तस्दीक और तौज़ीह करने से पहले मैं आपका और आपकी मुकम्मल टीम का ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देकर एक एजाज़ बख्शा। देखें, लफ्ज़ औरत जो है जी वो एक फ़िक्र और फितरत के मुकालमे का नाम है जी। और लफ्ज़ औरत वो हर्फ है जो खालिक के कायनात के कलम से लिखा गया है। अल्लाह। यही वो औरत इंसान के दिल की पहली धड़कन है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल से उभर कर रहमत बनकर हज़रत हव्वा के वजूद में आकर ढली। अल्लाह। और यही वो लफ्ज़ औरत जो है एक ऐसा रंग है जो ज़मीन पर उतारा गया, किसके लिए? इंसान यानी मर्द, उसका खामद, उसके सुकून के लिए, राहत के लिए, बरकत के लिए, सकीनत तारी करने के लिए, उसका ख्याल करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो औरत है ना, औरत एक फ़र्द नहीं है बल्कि एक ऐसा इदारा है जिसके तहत सिर्फ़ और सिर्फ लाता उसके खामद देखें, उसके तहत उसका खामद काम करता है, उसके तहत उसकी औलाद काम करती है, उसके तहत उसके साथ जो मुआशरे के अंदर मुंसलिक हैं, बेटियां होगी, औलाद हो गया, इस तरह के कोई और जो हैं, अजीज़ा होगी, सास ससुर हो गए, या इस तरह के अजीज़ हमसाया वगैरह जो भी ताल्लुकात होते हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो ये औरत है ना जी, ये अगर सुधर जाए तो मुआशरा पूरा सुधर जाएगा। और मैं आपको एक यही बात कहते कहते मुझे एक शेर याद आ गया कि यही वो औरत कभी हव्वा, कभी मरियम, कभी खतीजा है। अल्लाह। यही कायनात बशर की सबसे पहली दिल कशीदा है। ये वो औरत है। अगर औरत सुधर गई समझो मुआशरा पूरा सुधर गया जी। अच्छा, कुरान और सुन्नत में लफ्ज़ औरत ही इस्तेमाल हुआ है या कुछ और है इस वाले से? देखें, कुरान के अंदर जो लफ्ज़ औरत है ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है। ये बाद के अंदर आकर मिसाल के तौर पर अरबी के अंदर इमरातुन या निसाउन, कुरान मुकद्दस के अंदर बाकायदा सूरत निसा ये इसी की मुतालिक है। और इमरातुन का लफ्ज़ ख़वातीन के मुतालिक ही इस्तेमाल, औरत के मुतालिक ही इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इमरातुन वकालत इमरातु फ़िरऔन, यहाँ पर फ़िरऔन की बीवी के मुतालिक इमरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और इसी तरह के हज़रत लूत और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता नूह व इम्रअत लूत, यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी को भी इमरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी कुरान और सुन्नत के अंदर लफ्ज़ औरत इस्तेमाल नहीं हुआ, इमरातुन और निसाउन इस्तेमाल। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, देखें लफ्ज़ औरत कहाँ से निकला है। देखें, ये दरअसल अरबी के अंदर आइन व रा जो है ना, आवारा, इसका असल मादा है जिसका माना है सतर, किसी चीज को ढांपना। अच्छा। ऐसी चीज जिसको छुपाना जरूरी हो। अब कसरत इस्तेमाल की वजह से ना, अब यानी कि यही लफ्ज़ जब फारसी के अंदर या उर्दू के अंदर इस्तेमाल हुआ तो वो औरत की शक्ल इख्तियार कर गया। पहले इसका माना था सतर, यानी कि छुपाना, ऐसी चीज जिसको ढांपा जाए, छुपाया जाए, मख्फी किया जाए।
اب جب یہ اردو کے اندر اور جب یہ فارسی کے اندر استعمال ہوا تو یہ عورت کی شکل اختیار کر گیا، جس کا معنی نسوانی عام اصطلاح کے متعلق جسے ہم خواتین کہتے ہیں، عورت کہتے ہیں، جسے ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، جسے ہمیں نسوانی جنس استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر استعمال ہوا ہے نا، وہ امراتن کو لفظ ہے اور نساؤن کا لفظ ہے۔ صحیح۔ خواتین کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے کیا رہنمائی؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں آپ کو قرآن کے اندر ہی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق جو خواتین کا کردار ہے نا، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، جہاں تک میری سوچ گئی ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، باقی علماء کرام بہت زیادہ اس متعلق جاننے والے، جو میں نے جانچ پڑتال کی ہے نا حضرت، وہ یہ ہے کہ عورت کا کردار 3 طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ عورت بطور رہنما کا کردار ہے، وہ خود بھی رہنما بنی اور باقی خواتین کے لیے وہ رہنمائی کا سبق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر لفظ عورت کا کردار بطور عبرت اور تنبیہ کے استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو عورت کا کردار ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ بنا۔ اب یہ تینوں، سب سے پہلا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بطور رہنما کے، اب رہنما کی مثال لے لیں کہ رہنمائی اسے کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کا آگے یعنی کہ کوئی سبق دینا چاہنا تو رہنمائی کرنا چاہتا ہو۔ اس کی مثال بہت زیادہ قرآن مقدس کے اندر، آپ خواتین کو ہی لے لیں، مثال کے طور پر اگر ماں کا کردار دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماجدہ کا، والدہ ماجدہ کا نام دیکھ لیں، ام موسیٰ، اس کی مدار میں قرآن مقدس کی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَرْضِعِهِ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے لخت جگر کو فرعون سے بچانے کے لیے اس دریا کے اندر ڈالو، کیوں؟ تاکہ وہ فرعون کہیں قتل نہ کر دے، یہیں کل کو آپ کا لخت جگر اس فرعون کو ختم کر دے گا۔ اب یہاں پر اس لخت جگر کو دیکھو، باقی خواتین کے لیے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی غم آ جائے، کوئی بھی ایسا خدشہ لائق ہو جائے جس پر اس کی اولاد ناحق ظلم پر ماری جائے تو وہ اپنا کلیجہ کس قدر برداشت کر کے، اب کون سی ایسی لخت جگر ماں اپنے بچے کو دریا کے اندر ڈال دیتی ہے۔ تو یہ حضرت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ باقی خواتین کے لیے یہ رہنما ہے کہ آپ نے مشکلوں کے وقت، آپ نے غربت کے وقت، آپ نے کسی بھی قسم کی ظلم و انتہا کے وقت گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر امید تھی نا، آخر اپنے لخت جگر کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ آج میں اپنے رب کا حکم مانوں گی نا، کل کو یہی میرا بچہ اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ تو یہ بطور رہنما، آپ صرف یہ ماں کا کردار نہیں ہے بلکہ ایک بہن کا کردار بھی ہے۔ وہ بہن کا کردار کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھ لیں، جو اس نے تعاون کیا تھا، خبریں دیتی رہی تھی اپنی ماں کو۔ اور ایسی ہی اور بھی مثالیں ہیں جو اپنا والدہ کا کردار، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ ہاں، اور میں مزے کی بات بتا دوں عبدالمنان بھائی، یہاں پر ہر طرح کا کردار آپ کو ملے گا، ماں کا ہو، بیٹی کا ہو، بہن کا ہو۔ آپ دیکھ لیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، وہ کیسے کردار بطور رہنما خود حضرت شعیب علیہ السلام کو جب بناتی رہی تو وہ چال ڈھال کے ساتھ معلوم ہوئی، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا حسن سلوک کیسا تھا، ان کی روزی روٹی چلانے کا طور طریقہ کیسا تھا، وہ بکریاں چلا رہی تھی، ہر چیز سامنے آتی۔ دیکھیں نا، وہ صرف کیا تھا؟ اخلاق تھا، کردار تھا، چال تھا، انداز گفتگو تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا کردار بطور رہنما باقی خواتین آج بھی اسی سے لے سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ماں کا کردار لینا ہے تو دیکھ لیں حضرت ام موسیٰ کو، بہن کا کردار دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کی بہن کو دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے باقی خواتین کا یعنی کہ انداز گفتگو کو دیکھنا ہے، چال ڈھال کو دیکھنا ہے، سخنوری کو دیکھنا ہے، آپ نے انداز گفتگو کو دیکھنا ہے، اپنی حیا کو دیکھنا ہے، شرم و حیا کے تقاضے کو دیکھنا ہے، تو آپ ان تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ بنات شعیب کا مطالعہ کریں۔ اور ایسی دوسرے نمبر پر عبرت وہ کیسی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ، بطور عبرت کے لیے اللہ نے حکم فرمایا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں جب ایمان کی بات آ جائے نا، جب کردار کی بات آ جائے، خواہ وہ نبی کی بیوی ہو، خواہ وہ کسی بھی عالم کی بیوی ہو، کسی بھی نیک اور ولی کی بیوی کیوں نہ ہو، تو اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وقیل ادخل النار،
وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے لیے ہوں گی، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و. اب بطور کردار عبرت کے میں نے آپ کو کہا ہے، وہ دیکھ لیں قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیان کی ہے باقی خواتین کو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. آگے ان کا انجام کیا ہوا؟ وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عورت کے دل کے اندر اللہ کا توکل نہ ہو، اللہ کے دین پر، وہ اسلام پر وہ عمل پیرا نہ ہو، جب وہ اسلام کا کلمہ نہ پڑھے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر باقی خواتین کے لیے عبرت یہ ہے کہ خواتین سے گزارش میں کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں ایک آپ کے پروگرام کو بطور عبرت کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین سے گزارش ہے، وہ کچھ علماء کرام کی آج بیویاں دیکھ رہے ہیں، آج ان کے گھروں کے اندر تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ خود باقیوں کو تو آ کے تبلیغ، باقیوں کو آ کر اللہ کا قرآن سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، احکام و مسائل سناتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوتی ہے. بالکل یہ ایسی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بطور عبرت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پر اسلام نہیں لے کر، وہ نبی پر ایمان نہیں لے کر، وہ نبی جیسا کردار نہیں اپنا پائی. تو باقی خواتین کے لیے بھی یہی پیغام ہے حضرت کہ باقی خواتین بھی اگر ایمان لے آئیں، اگر وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر زندگی گزاریں، اگر وہ صحابیات جیسی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ دیکھ لیں، یہ آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں. کہیں دور نہ جائیں، آج کل کے کتنے ایسی خواتین ہیں جو اپنے خاوند کا سر کا تاج بنی ہوئی ہیں، اپنے خاوند کے لیے ایک سکون کا باعث بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ جیسے یہ خاوند اس کا حکم دیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام کا حکم ہے، یہ صحابیات کا ایسا حکم ہے، آپ نے ایسا عمل کرنا ہے. اللہ کی قسم عورت نے سر خم تسلیم کر دیا، جیسا میرے خاوند نے کیا میں اس پر. ایسے ہی بے شمار مثالیں مل جائیں. اگر یہی ایسی معاملے ہوتے ہیں، اگر یہی عورت حضرت، اگر یہی عورت اپنے رب پر توکل نہیں کر سکتی تو وہ گھر کیسے چلائے گی؟ جب وہ اپنے رب کو ہی نہیں مانتی، جب وہ اپنا کردار صحابیات جیسے ہی نہیں کرتی، جب اس کے اندر دل کے اندر اللہ کا توکل ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ اس ظلمت کے اندھیرے سے کیسے نکلنا ہے، تو مجھے بتائیں کہ عورت باقیوں کے لیے بطور عبرت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار. تو میں کہنا چاہتا ہوں باقی خواتین کے لیے، اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر امید نہیں ہے نا، خواہ آپ کسی نبی کی بیوی بھی ہوتی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو آپ جہنم کے اندر ہوتی. اور تیسرے نمبر پر میرا یہ پوائنٹ تھا کہ عورت کا کردار بطور قرب الہی کے، بطور قرب الہی، یعنی عورت قرآن مجید کے حضرت مریم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، ان جیسی کتنی ایسی خواتین ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، میں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر کی سب سے پہلی خاتون جس نے اللہ کے پیغمبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا. بالکل. ہر حتیٰ کہ جس وقت پہلی وحی آئی تھی تو اللہ کے پیغمبر کو حوصلہ دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھ لیں، سیرت عائشہ کے متعلق آپ مطالعہ کریں. آپ اپنی خواتین کو مطالعہ کیوں نہیں کرواتے؟ قرب الہی کا ذریعہ جہاں پر مرد بن رہے ہیں، آپ اگر کہیں گے کہ یہاں پر قرب الہی، تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں پیر ہے، یہ فلاں جی ایسے ہیں. حقیقت بات ہے، میں آپ کو صرف مرد کی بات نہیں کرتا، مرد سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس کی عبادت کے اندر کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کی اس نے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گیا. کئی ایسی خواتین نے جو آپ کا سبب بن سکتی ہے، جو مرد کا ساتھ دے سکتی ہیں. اور قرب الہی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتی جائیں، آپ روزے رکھتی جائیں. صبر بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے. تحمل کے ساتھ کام کرنا بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے. برداشت کرنے کا یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنا، کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی غمی آ جائے تو اس وقت قرب الہی کا یہ ذریعہ بن جاتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ رضا للہ ہو، شرط یہ ہے کہ خلوص نیت ہو اس کے اندر. اب وہ خاوند کا کام کر رہی ہے، وہ ساس سسر کا کام کر رہی ہے، وہ اولاد کا کام کر رہی ہے، تو اس کے درمیان قرب الہی کہاں ڈھونڈنا ہے؟ یا اللہ میں نے تو فوت ہو جانا ہے،
انہوں نے رائے میری جو ان پر تربیت ہوگی نا وہ تربیت ہی قرب الہی کا، میں نے ان کی تربیت قرآن سنت کے سائے تلے کی ہے. ان کو 5 وقت کا نمازی بنا کر، ان کو تلاوت قرآن سکھا کر گئی ہوں، ان کو تجوید سکھا کر گئی ہوں، ان کو زندگی جینے کا اسلامی طریقہ، یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے صدقہ جاری، ان کے لیے صدقہ جاری ہے. تو میں یہ تمام جو احکام مرد کے لیے نا، خواہ وہ عبرت کی شکل کے اندر ہو، خواہ وہ آپ کردار رہنما کی شکل کے اندر دیکھنا، یا خواہ وہ قرب کی شکل کے اندر دیکھیں، جہاں بھی قرآن مقدس کے اندر آیات جو آئی ہیں مرد کے لیے تو وہیں احکام خواتین کے لیے. تو یہ اکثر خواتین یہ سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اکثر دیکھو جی وہ تو مرد کے لیے آیا حکم، ہم تو بس نماز چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، کیوں ہم عورت ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کام اتنا ہے بچوں کی تربیت کر دے، چل بھی نماز پڑھ. ایسی تربیت نہیں ہوتی، اور آج اس دور کے اندر تربیت ہو بھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا زوال ہے. حضرت یہ جو 3 پوائنٹ آپ نے بتایا نا بڑے خوبصورت ہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے کردار ہے جی. تو یہ بتائیں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بے شک عورت کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ عبد المنان بھائی آپ نے بہت ہی قیمتی سوال کیا ہے کہ عورت کے وجود کا کیا مقصد ہے. جی دیکھیں وہی مقصد ہے جو مقصد مرد کا ہے. اب آپ کہیں گے کہ عورت اور مرد کا یہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جو عبادت کا حکم، جو حقوق اللہ کا حکم، جو حقوق العباد کا حکم ایک مرد پر نافذ ہے نا، وہی حکم خواتین پر بھی نافذ ہیں. جی اب میں اس کو نا وجود کے اعتبار سے میں آپ کو 3 پوائنٹ دیتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی بھی مرد کے ساتھ عبادت کے اندر شامل ہوتی ہے. دیکھیں خواتین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام کے اندر محدود نہیں ہیں، بلکہ خامد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، ساس سسر کی ذمہ داری ہے، ایک مکمل گھر کی ذمہ داری ہے، تربیت کی ذمہ داری. یہ تمام اگر خلوص نیت کے ساتھ کرتی ہے، رضا للہ کے ساتھ کرتی ہے، اگر ان صحابیات کے زیر نظر کے میں بھی ان صحابیات کے ساتھ کل کو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، یہ خلوص نیت ہی کہتے ہیں نا. بارکاف یہ خلوص نیت یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو آپ کے لیے سب سے زیادہ یہی کام بھی عورت کے مقصد یعنی عبادت کے اندر ہو جائے گی، لازمی نہیں ہے نماز روزہ. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے نا جو عورت کی تخلیق، عورت کے وجود کا، وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی وہ خامد کے لیے محبت، الفت، راحت، سکون، سکینت کا باعث ہو. یہ اکثر ہمیں شکایت موصول ہوتی ہے، آس پاس دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، سب سے پہلا جو کردار ہوتا ہے نا وہ صرف میاں بیوی کا ہوتا ہے، جس کے اندر نہ محبت پائی جا رہی ہے آج، نہ الفت کا اظہار کیا جا رہا ہے. خاوند سارا دن باہر گھوم رہا ہے، رزق کی تلاش کے اندر. جب گھر سے آیا اس کو خرچہ ملا ہے نہیں ملا، اس نے روزی روٹی آج کمائی ہے نہیں کمائی، وہ مشقت کے اندر ہے، وہ سہولت میسر ملی کہ نہیں ملی، لیکن اس کے لیے واجب ہے کہ جب وہ گھر آئے تو وہ اس کو کھانے کے لیے کچھ لازمی دے. بالفرض اگر کچھ نہیں بھی ملتا تو خواتین آج کے دور کے اندر کہاں سلام کرتی ہیں حضرت آپ. اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی کہ عورت کو، میاں بیوی کو آپس کے اندر الفت، پیار، محبت، تحمل کے ساتھ. دیکھیں محبت اس وقت ہوگی جب آپ کے فریقین یعنی کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان برداشت ہوگی. آپ کے درمیان میں جب تحمل ہوگا، حوصلہ ہوگا، آپ کے اندر جب ہمت ہوگی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جب آپس کے اندر محبت ہوگی. یہ تمام عورت کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنے خامد کے ساتھ محبت کرے، تاکہ وہ زندگی کو بخشنے کا ایک ذریعہ بنے. اور تیسرے نمبر پر ہے تربیت کی امین، یعنی کہ اب مرد تو غریب شدہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا، سارا دن ہی باہر رہتا ہے، وہ سارا دن کام کاج پر ہوتا ہے، وہ سارا دن مزدوریاں کرتا رہتا ہے، وہ سارا دن ٹھیکیداری پر ہوتا ہے، وہ سارا دن کبھی کیسا کام کرتا ہے، کبھی کون سا، شام کو گھر واپس لوٹتا ہے تو آ کر دیکھتا ہے میری اولاد کی تربیت آج کیسی ہوئی، میری اولاد کی تربیت، میری اولاد کی نافرمانی. اس سب سے پہلا سوال اپنی اولاد سے کرتا ہے، صرف اپنی بیوی سے، کہ آج تو نے اس کی تربیت کے متعلق کیا کیا ہے، اس کو نماز، اس کو قرآن، اس کی اسلامی تعلیمات، اس کو سکول بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، اس کی تعلیم کی فکر ہے کہ نہیں ہے، اس کے کھانے پینے، لباس، رہن سہن سب کچھ اچھا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی جو تربیت ہے وہ تربیت ہی اس کا اصل وجود ہے. بالکل. سب سے پہلے عبادت بھی مرد کی طرح. دوسرے نمبر پر آپس کے اندر محبت، عورت کو محبت کے طور پر لایا گیا. اور تیسرے نمبر پر یہ تربیت کے طور پر، تاکہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ آئندہ والے معاشرے کے اندر بھی اسلامی تشکیل پائے.
صحیح. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ عورت کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ وہاں پر خواتین اپنی پہچان، اپنے مقصد کو، اپنی پہچان کو بھول جاتی ہیں؟ جی جی ایسا یہ تو کئی دفعہ ہوا ہے. میں تو صرف خواتین کو نہیں کہنا چاہتا عبد المنان بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مکمل تہذیب سے پوچھا جائے کہ وہ ہر بندہ اپنی اصل پہچان بھول چکا ہے. ہر بندہ اپنی اوقات بھول چکا ہے. ہر بندہ اپنی اصل وجہ بھول چکا ہے. زندگی کا جینے کا طریقہ بھول چکا ہے. اسلامی تعلیمات بھول چکا ہے. جب اسلامی تعلیمات بھول چکا ہے حضرت گویا کہ اس نے اپنی اصل پہچان ہی بھول گیا. ہم نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، ہمارے پاس عمل نہ ہو، گویا کہ ہم ڈھانچے ہیں. بالکل ایسی ہے نا. تو یہ اوقات عورت کے اندر بھی ایسے. دیکھیں عورت کی اصل پہچان اس کا سب سے پہلے اخلاق ہے. عورت اخلاق کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. عورت حیا کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. عورت کردار کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. عورت شرم کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. عورت اپنے تربیت کی وجہ سے، انداز گفتگو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. عورت گھر کی صاف ستھرائی کے ذریعے پہچانی جاتی ہے کہ یہ عورت تربیت یافتہ ہے کہ صرف اسے پالا گیا ہے یا صرف اسے کھلایا گیا ہے یا صرف اسے اس کے ڈھانچے پر کپڑے ڈالے گئے ہیں. یہ ہمیشہ حیا، کردار، انداز گفتگو، باتیں کرنے کا سلوک طریقہ، اس سے عورت کی اصل پہچان ہوتی ہے. آج دیکھ لیں سیکولرزم سسٹم کے نام پر یہ کہاں گئی؟ نہ حیا باقی، نہ شرم باقی، نہ کردار باقی. اب جو کچھ ہے باقی وہ صرف جسم باقی. اور ایسی عورت کا جو اس کے متعلق میں آپ کو کافی باتیں بتاتا ہوں کہ عورت جو اصل پہچان کب بولتی ہے؟ جس وقت عورت کو عزت نہ دی جائے. ٹھیک ہے. وہ دیکھ لی ہے معاشرے کے اندر کہ نہ میری خامد عزت کر رہا ہے، نہ میری خامد میری بات کو سنتا ہے، نہ مجھ سے بیٹھ کر نہ وہ باتیں کرتا ہے، نہ میری اولاد میری عزت کرتی ہے، نہ میری اولاد میرا حکم مانتی ہے، نہ ہی میرے ساس اور سسر کے درمیان ایسے تعلقات ہیں جو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کا تعلق بن سکیں، محبت کا ذریعہ بن سکیں. تو عورت اس وقت نا بہت احساس کمتری کا شکار ہو کر نا اپنی اصل پہچان بھول جاتی ہے اور وہ وہی کرتی ہے جو پھر وہ آزادانہ اختیار. پھر وہ عورت خود نہیں کرتی تو پھر وہ شیاطین، وسوسات، خیالات، توہم، پھر وہ تعویذات کے چکر، پھر یہ کالا جادو. پھر کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اصل عزت جو اس نے لینی تھی مرد سے، مرد تو اب اس کی عزت دے نہیں رہا. بیسک مرد سے ہی ہوتا ہے نا، سب کچھ مرد ہے حضرات. اگر سب سے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، عورت کو سب سے پہلے عزت دینے والا اگر اس کا خامد نہیں ہے نا، پورا معاشرہ اس کی عزت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتا. معاشرہ دیکھتا ہے آپس کو میاں بیوی، اگر ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کی محبت ہے، الفت ہے، تو سمجھ لو معاشرہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلکہ تعریف و توصیف کے لائق ہے وہ میاں بیوی جو آپس کے اندر آج بھی محبت کے لائق ہیں، محبت کرتے ہیں. جب میاں بیوی کے درمیان عزت ہی برقرار نہیں ہے، آپس کے اندر ان کی خلوت، ان کی تنہائی کے اندر وہ کردار کشی برقرار نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کیسے محبت ہوگی؟ تو صاف ظاہر عورت تو اپنی پہچان تو بھول جائے گی، اسلامی تعلیمات تو بھول جائے گی، اپنی اوقات بھول کر پھر آزادانہ سیکولرزم سسٹم پر آ جائے گی. یہ ہی اسلامی تعلیمات ہیں جو اصل عورت کی پہچان بنتی ہیں، وہ بھول چکی ہے عورت. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ عورت کے نیک عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ عورت نیک ہے، اس کی یہ خصوصیات ہوں گی کچھ نہ کچھ؟ نیک عورت کے متعلق عبد المنان بھائی ایک حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا ابھی جب میں آنے لگا تھا یہاں پر، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک روایت میرے سامنے گزری کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کہتے ہیں دنیا کا مال و متاع جو ہوتا ہے، دنیا جو ہے دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین جو سامان ہے وہ نیک عورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ احادیث کے اندر بعض علماء کرام نے نیک عورت کی علامات کیا بیان کی ہیں وہ کافی مفسرین آپ کو بتا دیں گے مطالعہ کرنے سے. چاند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے نیک عورت کی وہ علامت ہوگی کہ جب خامد حکم دے تو وہ سر خم تسلیم کرے. لیکن یہ حکم جو ہے اللہ کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اس کے پردے، اس کے حیا کی حدود کے اندر رہنا چاہیے. اب مثال کے طور پر آج کا معاشرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ خامد اپنی بیوی کو نعوذ باللہ اپنے دوسرے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بیچ رہا تھا. میں آپ کو حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خامد حیا دار ہوگا نا وہ اپنی عورت کی عزت بھی کرے گا،
وہ نیک جانے گا۔ تو عورت کی نیکی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ عورت جو ہے جائز تعلقات، جائز حکم جو شریعت کے مطابق اس کی اطاعت کرے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جب بھی مرد اپنی عورت کو دیکھے گا تو وہ عورت اس کو خوش کر دے، اس کے چہرے کے اندر مسکراہٹ لا دے، اس کے چہرے کے اندر سکینت طاری کر دے، رات ایک سکون دے کے جب بھی مرد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے نا، ایک سکون ملتا ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک قیمتی اثاثہ ہے جو میری اولاد کو، میرے گھر بار کو سنبھالے ہوئے ہے اسلامی تعلیمات پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مرد نگاہ اٹھائے اپنی عورت کی طرف تو اس کو خوش کر دے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب خامد غائب ہو، یعنی مثال کے طور پر خامد چلا گیا باہر، وہ کمانے کے لیے گیا ہے، کسی معاملے کے اندر گیا ہے، جس طرح کہ آج اس دور کے اندر کچھ خامد چلے جاتے ہیں شادی کرنے کے بعد غیر ممالک کے اندر کمانے کے لیے تاکہ ہمارا گھر بار سہولیت کے اندر میسر ہو جائے، سہولت کے اندر آسانی سے زندگی بسر کر دے۔ تو خامد کی غیر موجودگی کے اندر اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا، خامد کی غیر موجودگی کے اندر خامد کے جو گھر بار ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی، اس کی اس کی مال و متاع کی حفاظت کرنا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر جن خواتین کے پاس یہ علامات ہیں نا، سمجھو عورت نیک ہے۔ حیا کو جدید دور میں کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے خواتین؟ دیکھیں، حیا کا جو تعلق ہے صرف لباس کے ساتھ نہیں ہے جی، حیا کا تعلق انداز گفتگو کے ساتھ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حیا صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ادب ہے خامد کے لیے، آپ کے اندر کتنا ادب ہے آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے اندر کتنا ادب ہے اپنے ساس سسر کے لیے۔ اور اس دور کے اندر عورت جو ہے سب سے زیادہ سوچ، فکر، چال ڈھال کے اندر پہچانی جاتی ہے۔ اور اپنا عصر حاضر کے اندر اور بھی کچھ ہے جو میں کہتا ہوں اس دور کے اندر حیا کو برقرار رکھنا گویا کہ جہاد کہلاتا ہے، کیونکہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور کے اندر ہر 2 منٹ کا بات پتہ نہیں ہے کہ ہماری نگاہ کے اندر ایسی ویڈیوز آ گئی، ایسی چیزیں آ گئی جو ہمارا ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس دور کے اندر جس عورت نے حیا کو برقرار رکھا، میں سمجھتا ہوں وہ جہاد سے کم نہیں ہے حضرت۔ تو ایسے ہی میں بتاؤں ان اللہ کان، اب میں طور طریقے بتا رہا ہوں کہ حیا کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ جب ایک عورت تصور کر لے، خیال کے اندر پیدا کر لے، جب عورت کے ذہن کے اندر یہ ہو گیا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے تنہائی کے اندر میرا نگہبان ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجلس کے اندر ہو، وہ محفل کے اندر ہو، وہ خلوت کے اندر ہو، وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو نا، اس کی فکر صرف ایک ہی ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب جس کی عقل کے اندر، جس کی سوچ کے اندر، جس کی فکر کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں حیا برقرار ہے، شرم آج بھی برقرار ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے تعلق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج ہر خواتین کے پاس موبائل ہے، ہر خواتین کے پاس، حتیٰ کہ آج گھر کے اندر انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں جی۔ شرم و حیا کا تقاضا ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے حیا کو برقرار رکھنا ہے، اس کا دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا کی جتنے بھی ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں نا، ان کو ایک حدود کے اندر رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا کہ کہیں میں یہ، اگر میں یہ دیکھ لوں تو کہیں دور نہ چلے جاؤں، اگر میں یہ میرا ٹچ ہو گیا تو کوئی نہ جانے میں کہاں میرا ایمان خدشے میں نہ پڑ جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی حدود کو قائم رکھنا، جب حدود قائم رہ جائیں گی نا تو وہ بری چیزوں سے خود بخود بچ جائے گی، وہ اپنے حد کے اندر رہے گی، وہ اسلامی تعلیمات کے اندر رہ جائیں گی۔ تو یہ بھی حیا کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اپنے آپ کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایسی ہی بات چیت کے اندر نرمی اختیار کرنا، نرمی یہ نہیں ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ ڈیٹنگ پر گئی یا جس طرح آج کل معاشرے کے اندر، نہیں، بلکہ نرمی کا انداز اپنی اولاد کو سکھانا بھی، نرمی کا پہلو خود کے اندر بھی، اور خامد کے مابین نرمی کا پہلو اختیار کرنا۔ گفتگو ہی کچھ ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ ایک خاتون، سلجھی ہوئی خاتون کے اندر حیا ابھی باقی ہے۔ اور ایسے چال ڈھال کے ذریعے، آج تو خواتین چال ڈھال کے ذریعے دیکھ لیں، فیشن ہی ختم نہیں ہوتے۔ جب فیشن کے نام پر عورت ننگی، اور میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ افکار مغرب ہمارے مسلمان خواتین کے اندر اس قدر پھیل چکا ہے، میں کہتا ہوں جسم کے اندر اتنا خون نہیں ہے جتنا مغرب کے فکر پھیل چکا ہے۔ اس وجہ سے خواتین اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر حیا کو برقرار رکھنا ہے تو سب سے پہلے یہی بات ہوگی، سوشل میڈیا کو معذور رکھیں، اس کے اندر آپ نے گھر کے اندر ماحول نرمی والا اختیار کریں۔ اکثر خواتین کا دل، مزاج،
چال ڈال بہت قسم کا متشدد ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، جس وجہ سے اولاد تنگ آ جاتی ہے۔ یہ جو عورت ہے وہ احساس کمتری کا شکار کب ہوتی ہے؟ دیکھیں عبد المنان بھائی، عورت کے لیے نا، میں سب سے پہلے عصر حاضر کی بات کرتا ہوں۔ آج عورت کے لیے عورت یہ دیکھتی ہے کہ دیکھ فلاں خامد نے نا مجھے وہ نہیں دیا، میری سہیلی کا خامد نے کار لا کر دی، اس کا مال و متاع اتنا زیادہ ہے، وہ قیمتی زیور پہنتی ہے، وہ فیشن کرتی ہے، وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اس کی صحبت اچھی ہے، وہ امیروں کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے۔ جب یہ سوچ آ گئی نا، خود سمجھو احساس کمتری کا پہلا خدشہ یہاں پر آ گیا۔ جب وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے گھر کا موازنہ کرے، اور یہاں پر میاں بیوی کے درمیان تھوڑے سے خرافات آ جاتے ہیں، آپس کے اندر تعلقات ختم ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ جب ایک گھر کی عورت دوسرے گھر کی عورت کے ساتھ اپنا موازنہ کرے کہ فلاں کو خامد اتنا دے رہا ہے اور ہمیں اتنا دے رہے ہیں، وہ امیری کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے اور ہم غریبی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ امیرانہ شہنشاہی کے طور پر طرز زندگی جی رہے ہیں اور ہم جنہیں ہمیں دال بھی میسر نہیں ہے۔ تو احساس کمتری کا سب سے پہلا شکار یہ آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ اپنی ایک عورت دوسری عورت کو دیکھ کر اپنا موازنہ کرے زندگی کا، یہاں پر احساس کمتری کا وجود آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب گھر کے اندر عورت محنت کرتی ہے، عورت محبت کے ساتھ کھانے بناتی ہے، عورت گھر کے اندر تربیت کرتی ہے، اپنی جدوجہد اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے جس قدر بھی ہو سکتا ہے وہ کرتی ہے، تو خامد کو تعریف کرنے کے بجائے نا وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اس کا فرض بنتا تھا، یہ فرض کا نام آ کر نے اس کو ٹال مٹول کر دیا۔ اب اس کے ذہن کے اندر احساس کمتری آ گیا کہ یہ تو یہاں پر تعریف حق بنتا تھا اس نے نہیں کی، جہاں پر وہ توصیف کے لائق تھی وہاں پر نہیں دی، جہاں پر وہ عزت کے لائق تھی وہاں پر عزت نہیں دے گی، جہاں پر اس کو چیزوں کی سہولیات میسر تھیں اس کو نہیں دے گی، جہاں پر اس کی ضرورت کا خیال رکھنا تھا وہاں پر نہیں دیا گیا، تو یقیناً احساس کمتری کا عورت شکار ہو جاتی ہے، اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب خامد کہہ دے کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہماری اولاد کے لیے، عورت اندر سے بکھر جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے۔ پھر آخر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کا راستہ وہ ہے یا میرا راستہ وہ ہے، یا تو پھر طلاق کے اندر خلا کے اندر راستے اختیار کر دیے جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا ہو نا، ایک عزت دار عورت کو اگرچہ اس کے دل کے اندر دل ٹوٹ چکا ہے، اب وہ دل بکھر چکا ہے، آئینے کی طرح منتشر ہو چکا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اب عورت نے کچھ نہیں کرنا، اپنی ماں باپ کی عزت کو دیکھ کر گھر کے اندر بیٹھ کر سوچنا ہے کوئی نہیں، یہ مجھے جیسا کہے، یہ مجھے جس طرح کہے، یہ مجھے جیسے کہے نا، اب میرے اوپر فرض ہے کہ بس چپ کر کے کرتی جا، چاہے وہ تجھ پر فرض ہے، سنت ہے یا تیری محبت ہے، جو کچھ بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ اندر سے نا ٹوٹ چکی ہے، جب وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے نا، دل کا جو سیدھا رشتہ آ جاتا ہے پھر یہاں پر آ جاتا ہے، وہ پھر ذہن پہ ساری پھر ذہن پر سوار بیماریاں بڑھتی ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے عبد المنان، جب دل ٹوٹا تو ذہن ٹوٹا، جب ذہن ٹوٹا تو سمجھو احساس کمتری ایسے واقع گویا کہ وہ زندہ تو ہے، وہ مرنے کے قابل ہے، وہ اب اپنے آپ نے جسم کو نا وہ صرف سانسیں دے رہی ہیں تاکہ اپنے اولاد کو حوصلہ دے رہی ہے کہ اب میں ہوں لیکن نہ ہونے کے قابل ہوں، یہ صورتحال ہوتی ہے، تب عورت احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے باقی صورتحال یہ بنتی ہے کہ جب ارد گرد کے لوگ نہ آ کر عورت کا موازنہ کرنے لگ جائیں، دیکھنے تیرے پاس تو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، تیرے بچے تو غربت کے مارے ہوئے ہیں، تیرے بچوں کو کون تعلیم دے گا، تیرے بچے یہ نافرمان ہے، تیرے بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تیرے فلاں چاچے نے اپنے زمین کو ہڑپ کر دیا، عورت کو عورت کے گھر کے اندر ہی مارا جا رہا ہے، خواہ وہ ساس کی شکل کے اندر ہو، خواہ وہ سسر کی شکل کے اندر ہو، خواہ وہ خامد کی شکل کے اندر ہو، خواہ وہ اولاد کی شکل کے اندر کیسے احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے عورت؟ اپنے لخت جگر کو 9 ماہ جس نے پیڑ کے اندر رکھا ہو، خوراک کا خیال کیا ہو، صبح رات اٹھ کر اس کی تربیت کی ہو، جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اپنی ماں کو گالیاں دے، جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اپنی ماں کو اپنی آوازیں کسے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے۔ اب بتائیں کیا وہ عورت عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی اپنے گھر کے اندر؟ وہ عورت احساس کمتری کا شکار، پھر وہیں بات آ جائے گی کہ اس کا جسم تو ہے، اس کا دل اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، اس کی روح جو کام کرنے والی تھی نا، محبت، الفت، راحت، سکون، سکینہ، حتیٰ کہ ایک ایسا دن بھی آ جاتا ہے کہ عورت اگر مر بھی جائے نا تو مرتے وقت وصیت کر جاتی ہے کہ میری اولاد کو میرے جنازے پر بھی نہ آنا جائے، اس قدر میری اولاد نے مجھے احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے۔
پھر آ جاتے ہیں رشتہ داروں نے آ کر کیا کیا کہ دیکھیں جی آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ اور ہمارا موازنہ نہیں ہے، ہم آپ اپنے معاملات کے ساتھ آپ کو کیسے مشورہ، یعنی کہ رشتہ داروں کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ بھئی شادی ہوئی ہمیں بھول گئے، کیوں بھول گئے بھئی؟ دیکھیں آپ اور ہمارا موازنہ نہیں بنتا، سٹیٹس نہیں، آپ غریب ہیں، ہمارا کہاں تعلق ہے، آپ کو کھانے کے لیے وقت نہیں ہے اور ہمارے آئے روز ہوٹلوں پر مینجمنٹ ہوتی ہے، آئے روز ہم ہوٹلوں پر جاتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ ہمارا تعلق امیروں کے ساتھ اور آپ کا تعلق غریبوں کے ساتھ ہے، اور آپ کو غریب ہی نہیں سمجھتے تھے، ہم کیسے امیروں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیں؟ تو وہ تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو فلاں کے رشتہ دار ہے، فلاں کی کزن ہے، فلاں کی سہیلی ہے، فلاں کی دوست ہے، جی عورت احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب ہم وہ دن بھی آ گئے کہ ایک دوست، ایک سہیلی، ایک سکی بہن اب امیری اور غریبی کے نام پر مجھے درمیان کے اندر فرق ڈال دی، دیواریں آ گئی اب، یعنی کہ رشتہ دار بھی آ کر یہ احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں لے کر جاتے؟ کیونکہ وہاں پر ہماری بےزتی ہو گئی کہ ایک غریب اپنی کزن ہے، بیٹی ہے، تم اتنے بڑے ہو کر یہ چھوٹے کو نہیں پال سکتے، وہ ہماری بےزتی کر دیں گے، لہٰذا ہم بھول ہی گئے تھے سوری۔ بعد کے اندر جو یہ سوری کا لفظ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوری کا لفظ ان سے جا کر پوچھو جب ڈاکٹر کہہ دے نا کہ ایم سوری جناب، ہم آپ کے وارث کی جان نہیں بچا سکے، تو اس لخت جگر سے پوچھو جس کی ماں آپریشن کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ یہ بھی ایسے ہی واقعہ حضرت کہ جب کہہ دے کہ یار سوری میں آپ کو نہیں لے کے جا سکا، اگرچہ تو میری دوست ہے، اگرچہ میری بہن ہے، اگرچہ تو آپ میرے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن صرف ایم سوری، یہ جو ایم سوری کا لفظ ہے نا جو بعد میں آ کر دیا جاتا ہے، وہ صرف لفظ نہیں ہوتا، وہ ایک تیر کا ایسا وار ہوتا ہے جو سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ پھر عورت احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، تو عورت تب بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں، مڈل کلاس طبقہ خواتین، وہ اپنا اس معاشرے میں کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ ہائے مڈل کلاس خواتین، دیکھیں مڈل کلاس خواتین نا عبد المنان بھائی، حقیقت میں آپ کو دل سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے نا، میں سمجھتا ہوں جو خاموش حقیقت ہے خاموش، پتہ کسی کو نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی، لیکن ہے حقیقت۔ وہ کیسے ہے؟ اس کا تعلق نہ امیروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق نہ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مڈل کلاس جو لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ ہر روز جیتے ہیں اور ہر روز مرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، امیر لوگ، وہ آپ کو پتہ ہے ان کی سٹائل، ان کے فیشن، ان کی زندگی ایک بہت شاہانہ قسم کی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر آ کے بھی یہ۔ اور اسی طرح جو غریب ہے نا، غریب کے اندر بھی آپ کی زندگی کا پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو نا ایک ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، دوسرے کا نہیں ملتا، بالکل ہی غریب ہے، کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایک پتہ ہے، عقل کے اندر سوچ ہے اس کے متعلق۔ لیکن مڈل کلاس خواتین وہ ہوتی ہیں نا جو اپنے اندر ہی مر جاتی ہیں، صبح کو ملی شام کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، شام کو ملی صبح کو پتہ نہیں اٹھتے ہیں کہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے۔ مڈل کلاس خواتین ایسی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، امیر آ گئے تو خود کو امیرانہ سٹائل دکھلانے کے لیے ان کے سامنے امیر بن گئے، غریب آ گئے تو خود کو غریبانہ سٹائل پر چل بھی یہ کچھ کھا لے۔ یہ ان دونوں کے جو درمیان میں نا، امیر اور غریب، یہ ان دونوں کے درمیان میں ایسی لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو ہر وقت خود کو ہی مارتی رہتی ہے، ہر وقت خود کو ہی کوستی رہتی ہے۔ یہ خواتین جو مڈل کلاس خواتین ایسی ہوتے ہیں، اس کی سب سے پہلی جو مشکل ہے نا، وہ یہی ہے معیشت۔ جب وہ غریب خاتون معیشت سے ہی نکل رہی، خامد بیچارے سے کچھ مانگتی ہے تو وہ کہتے ہیں آگے جیبیں دکھلا دیتا ہے، اب میں کیا کروں، تازی لے کر آؤں گا، تازی لے کر دکھاؤں گا۔ اب وہ جو لے کر آتا ہے، بجلی کے بلز ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، کچھ تو کرائے پر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری گھر کا چولہا جلائے کہ اپنے اولاد کو پڑھائے۔ اسی وجہ سے آپ جہاں بھی دیکھیں نا، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے، کوئی میکینک بن رہا ہے، کوئی الیکٹریشین بن رہا ہے، کوئی تعلیم سے دور ہو گیا ہے، کوئی نشے پر لگ گیا، کیوں؟ اس نے اپنی ماں کا درد دیکھا ہوا ہے کہ میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا معیشت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر جب اس کی ضروریات کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے خواہشات کو کیسے پورا اترے، وہ اولاد کی تربیت کیسے کرے، وہ اولاد کی تعلیم کیسے دے۔ تو میں اس عورت کو سلام کرتا ہوں قسم سے جو مڈل کلاس خاتون بھی اور اپنے تحمل کے ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ
وہ آج اس مقام پر اپنی اولاد کو لے کر گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خاتون اگرچہ وہ مڈل کلاس کے لیکن اپنے بچے کو ایک شاہانہ طرز پر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے. جی یہ مڈل کلاس خواتین ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ عورت کی تربیت میں بنیاد کہاں پہ رکھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، عورت کی تربیت، میں آپ کو پہلے بھی آپ سے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں عبد المنان بھائی، عورت ایک فرد نہیں ہے، ایک مکمل ادارہ ہے جس کے تحت خاوند ہے، ساس سسر ہے، اولاد ہے، معاشرہ پورا ہے. عورت سدھر گئی پورا معاشرہ سدھر گیا، عورت کی تربیت ہو گئی پورے معاشرے کی تربیت ہو گئی. عورت کا ذہن اگر قرآن و سنت کے ساتھ مزین کر دیا گیا نا، میں سمجھتا ہوں کوئی آج یہ زنا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بے حیائی بے شرمی اس تمام کی تمام ختم ہو جائے گی. اب اس کے جو بنیاد ہے نا 3 طرح سے ہیں میرے علم کے مطابق، کیونکہ میں ابھی طالب علم ہوں، میں اپنے علم سے مطابق بتاؤں گا. اگر آپ کی طرح کوئی صاحب علم، کوئی صاحب رائے، کوئی اہل علم اختلاف کرنا چاہتا ہو کہ میں اپنی اختلاف کی بنیاد پر اس کو رجوع کر لوں گا، میں مال بھی کروں، کیونکہ میں ابھی ریسرچ پر ہوں، یہ میرا پہلا طبقہ ہے، میں پہلے اپنے اصول پر ہوں. میں نے جہاں پر ریسرچ کیا ہے نا، سب سے پہلے عورت کی بنیاد نا وہ علم ہے. جب عورت کے ذہن کے اندر علم ہوگا نا تو وہ اپنے علم کے ذریعے خدا کی پہچان کرے گی، خدا کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات پر وہ اپنی طرز حیات بنائے گی، صحابیات کی طرز حیات پر وہ اپنی طرز حیات بنائے گی. اسی طرح باقیوں کی اولاد کی تربیت بھی ویسے کرے گی جیسے کہ اس کی خود کی تربیت. یعنی علم کا ہونا بہت بڑی چیز ہے. جب اس کے پاس علم ہے، آج کہتے ہیں نا کہ عورت کا کیا کام ہے علم کے ساتھ، بھائی اگر عورت کے پاس علم نہیں ہے نا، آپ کا گھر کبھی بھی نہیں بچ سکتا. کیونکہ جب عورت کے پاس علم نہیں ہے وہ کیسے سدھارے گی؟ اصل چیز ہوتی ہے تربیت. گھر تو بستی رہتے ہیں، چلے جائے آپ کتنے ایسے گھر ہیں جو جھونپڑیوں کے نظر ہیں، لیکن کیا ہے، جھونپڑیوں والے مائیں بھی اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دے کر اپنی اولاد کو ایک بہت بڑا مقام دے کر چلی جاتی ہیں. وہ علم ہے. جب قرآن و سنت کا علم ہوگا، جب اس کو پتہ ہوگا کہ بھی اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی بچے، اللہ کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ انہیں ایسے معاملات پر جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پر سر خم تسلیم کر دینا ہے. یعنی کہ عورت کے ذہن کے اندر علم ہوگا تو وہ اپنے رب کی معرفت کر سکے گی، اپنی بھی کرے گی اور باقیوں کی بھی تربیت کرے گی. دوسرے نمبر پر اس کا کردار. جب علم ہوگا تو اپنا علم کے ذریعے اپنے کردار کی حفاظت کرے گی، تنہائی کے اندر اپنے کردار کی حفاظت کرے گی، اپنے کردار کشی کو ایسا بنائے گی کہ جیسے صحابیات کے. اب علم آیا تو پھر اس پر کردار کو دوسرا نام عمل بھی دے سکتے ہیں. کردار کو دوسرا نام عمل بھی، یعنی علم کے بعد عمل ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ شعور ہے. علم، عمل، کردار اور شعور. شعور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی پہچان کرے کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کیوں ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میرے اندر ایسے کون سے احساسات ہیں، قابلیتیں ہیں، میرے اندر ایسی کون سی صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی اولاد کو دوں، جس کی وجہ سے میں اپنے رب کی معرفت کر کے اس پر عمل بھی کروں اور باقیوں کو بھی شعور دلاؤں. اس کا تیسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر شعور کا پیدا ہونا، ضمیر کا پیدا ہونا لازمی ہے، احساس کا پیدا ہونا لازمی ہے. ایسی دنیا کے بہکاوے کے اندر نہ آ جائے. یعنی کچھ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسا کر لو یہ ہو جائے گا، آپ ایسا کر لو، فلاں یہ کر رہا ہے فلاں. بھائی نہیں، وہ عورت خود باشعور ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے اپنی زندگی کے اندر کس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ شعور کی علامت ہوتی ہے. جو عورت آج نا آپ کا بچہ بیمار ہے چلے جائے فلاں حکیم کے پاس فلاں، نہیں بھائی، باقیوں کے بہکاوے کے اندر نہیں ہے. جس عورت کے پاس شعور نہیں ہے وہ جلدی تعویذوں کے اندر آ جائے گی. جس عورت کے اندر شعور نہیں ہے نا وہ جب یہ جادو ٹونا، پھر یہ پیری مریدی، پھر یہ نہ جانے پھر راستے کھلتے جاتے ہیں شیاطین کے وسوسات کے، خیالات کے، یہ برے وسوسات کے. تو سب سے پہلے یہ 3 بنیادیں ہیں. علم آ جائے جس کی وجہ سے معرفت الہی ہو، اللہ کے پیغمبر کے کلام کی وہ معرفت رکھتی ہے اور اس کے مطابق اپنے احکام کو اولاد پر بھی نافذ کرے. دوسرے نمبر پر اس کا عمل ہو کردار کی صورت کے اندر، اور تیسرے نمبر پر اس کا اپنا ذاتی شعور ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ چیزوں کا ہونا خواتین کے لیے لازمی ہے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت آج کا یہ ہمارا پروگرام ہوا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج دجانہ امان صاحب نے
بہت ہی خوبصورت آج باتیں کی ہیں کہ خواتین کو، جن کو اس معاشرے میں ایک چکی کی طرح پیسا جا رہا ہے، جہاں پر خواتین کو جو ہے معاشرے کے اندر بہت کم تر سمجھا جا رہا ہے، اور کہاں کہاں پہ احساس کمتری خواتین میں پیدا ہوتا ہے اور عزت کیوں نہیں ہو رہی، سارے معاملات پہ تفصیلی بات کی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے معاملات حضرت نے بتائے ہیں۔ اور جو معاشرے کی اصلاح کا جو پہلو ہے، بنیاد، تربیت، اس پہ بھی خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔